अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होने लगे हैं जो अब ये कहने लगे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम न हिंदू थे, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न यहूदी, यानी उनका किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ इंसान थे। जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। और सऊदी अरब में कुछ ऐसे भी लोग पैदा होने लगे हैं जो ये कहते हैं कि शराब अल्लाह तबारक व तआला ने हराम नहीं फरमाई है। कुरान की किसी आयत से ये चीज़ साबित नहीं होती है कि शराब हराम है, शराब पीने की बिल्कुल इजाज़त है। इस बात को भी हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। ये अरबी में बोला गया है लेकिन उर्दू सबटाइटल के साथ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बाद में हम आपको ये बताएंगे कि शराब पीना हराम है या नहीं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में शराब को हराम नहीं किया है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें ये बात मालूम नहीं होती है कि शराब पीना हराम है? इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले उस नजदी का वीडियो देख लीजिए जिसने ये दावा किया है कि कुरान में कहीं भी ये बात लिखी भी नहीं है कि शराब पीना हराम है। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को देखो। الخمر حرام. ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر، ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول، ويأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول، ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل، ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم، بل فيهم عظماء ومفكرين وسياسيين وعباقرة. والحقيقة أنه لا شيء يفقدنا العقل كقول بعضهم قدم النقل على العقل. هذا هو الذي فعلا يدمر ويجمد العقل. والحقيقة أن العنصرية والعصبية والغضب تفقد الإنسان عقله أشد مما يفعل الخمر. والبعض يقول أنه حرم لأنه ضار، فهل نحرم الدهون لأنها ضارة أو السكريات؟ القاتل الأول على الكوكب هو الدهون. أرى أن الله ترك أمر الخمر لولي الأمر ليمنعه أو ليسمح به بحسب المصلحة العامة. आपने इन लोगों की बकवास को सुन लिया होगा और समझ लिया होगा कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। पहला टिकटॉकर जो दुबई का है उसने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सिर्फ इंसान थे, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक नहीं था। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि कुरान हमें क्या कहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने यानी तुम्हारे रब ने फरिश्तों से ये कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा और नायब बनाने वाला हूँ। तो क्या सिर्फ इंसान उसका नायब है या खास इंसान उसका नायब होता है? तो ये बात तो तय है कि अल्लाह के नायबीन जो होते हैं ज़मीन पर वो अंबिया किराम रसूलान इज़ाम होते हैं। दूसरी दलील ये है कि अस्सिलसिलतुल सहीहा लिल अलबानी में एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला नबी जो इस रूए ज़मीन पर भेजा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तीसरी बात यह है कि अंबिया किराम की फहरिस्त को भी अगर आप मुलाहजा करें तो उसमें सबसे पहले नबी के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम सामने आता है। इन तमाम बातों से ये समझ में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, अगरचे वो पहले इंसान भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इंसानियत पहला मजहब नहीं है, सबसे पहले इंसानियत नहीं है बल्कि सबसे पहले है इस्लाम।
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد ہی انسانیت ہے۔ اسلام اور انسانیت میں جب بھی تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو سب سے پہلے دین مذہب سامنے آئے گا، یعنی اسلام سامنے آئے گا، اس کے بعد ہی انسانیت کا نمبر آتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس شخص کی جس نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ شراب پینا یہ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی جو فہرست گنائی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، ان سب چیزوں کی جو فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنائی ہے اس میں شراب کا تذکرہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے۔ اگر شراب حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شراب کا ذکر کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کیا چیز حرام کرنا ہے یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مختار ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو کہاں پر پیش کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام نہیں کیا ہے۔ ہم آگے اس کو بتانے والے ہیں کہ کس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سعودی مولوی نے جو یہ کہا ہے اس کا دوسرا مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نشہ کرنا جائز ہے، لیکن نشہ کر کے تم نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو۔ لیکن دوسرا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی آپ شراب پی سکتے ہیں لیکن نشے کی حالت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں، شراب پینے کے بعد اگر آپ کو نشہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ شراب کے حرام اور حلال ہونے کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الامر پہ چھوڑا ہے، یعنی بادشاہ وقت پہ چھوڑا ہے۔ بادشاہ وقت اگر چاہے تو شراب کو حرام کرنا چاہے تو حرام کر دے، حلال کرنا چاہے تو حلال کر دے۔ اصل معاملہ اس کا اب کھل کے سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ محمد بن سلمان جو وہاں کا ابھی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کا دلہ ہے، دلال ہے، اور وہ اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان اگر اس کو حلال کرنا چاہے تو حلال کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان خود شراب پیتا ہے اور وہ اس کو حلال کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، اس کو ایک شہ دے دی ہے کہ آپ میرے مائی باپ ہیں، آپ چاہیں تو شراب کو حلال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے۔ شراب کے تذکرے میں قرآن کریم میں 3 جگہ پر خاص طور سے الفاظ آئے ہیں۔ پہلی جگہ ہے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آپ سے خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر گناہ کے، بغیر حرام ہوئے کسی چیز میں گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کا کچھ اس میں فائدہ بھی ہے، یعنی شراب میں اور جوئے میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے، یعنی ان دونوں کے اندر جو نقصان ہوگا سماجی طور پر، مینٹلی طور پر، وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ان دونوں سے فائدہ ہو۔ یہ ایک جگہ ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو شراب مکمل طور پر حرام نہیں کی گئی ہے، شراب کی حرمت ابھی بھی نہیں آئی ہے۔ لوگ شراب پی کر کے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو شراب پینے کے ساتھ تو اس وقت تم مسجد میں نماز کے لیے نہ آؤ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرب والے جو تھے وہ
شراب پیا کرتے تھے اس حالت میں کہ ان کے اوپر شراب حرام نہیں تھی، یعنی صحابہ کرام شراب کا استعمال کرتے تھے، شراب کنزیوم کرتے تھے، اور اللہ نے فرما دیا کہ شراب پیتے ہوئے، شراب پیے ہوئی حالت میں، نشے کی حالت میں تم کو مسجد میں نہیں آنا ہے۔ یہ دوسرا پروسیس ہے۔ ان پروسیس کی ضرورت کیوں پڑی اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں تیسرا پروسیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اس پروسیس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں شراب ایک دم عام تھی، اتنی عام تھی کہ کہا جاتا ہے شراب عرب کی گھٹیوں میں تھی، اور اس کا اندازہ آپ کو جب میں تیسرا پروسیس بتاؤں گا اس وقت پتا چلے گا کہ شراب عرب کے اندر کیا تھی، اس کی کیا اہمیت تھی، کتنا لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ تو شراب بالکل عام تھی، شراب کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ ہر کھانے کے ساتھ شراب کنزیوم کیا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب لوگ شراب کنزیوم کرتے تھے۔ لیکن جب تیسرا پروسیس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ انما الخمر والمیسر کہ اے خمر یعنی شراب، میسر یعنی جوا، والانصاب والازلام پاسا پھینکنا، اس طرح کے جو بہت سے اعمال ہوتے تھے وہاں پر، جو شراب جو جوے کی ہی ایک قسم تھی، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رجسم من عمل الشیطان۔ رجس ہے، رجس کا معنی ہوتا ہے نجس ہے، ناپاک ہے اور بچنے والی چیز ہے۔ من عمل الشیطان آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، رحمانی عمل نہیں ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، جس سے صحابہ کرام کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا پورے مدینے میں، اور مدینہ کے لوگوں میں جب یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو اب وہ میں نے بتایا تھا کہ شراب کی اہمیت کیا تھی عرب میں، وہ دیکھیے کہ جب مدینے میں اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو اب لوگوں نے اپنے گھروں میں جو شراب رکھی ہوئی تھی ان کے پاس سالوں سال کی پرانی شرابیں جو تھی، جب انہوں نے اس کو پھینکا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جو گلیاں تھیں ان گلیوں میں پانی جیسے سیلاب میں آتا ہے ویسے شراب کی نہریں بہ رہی تھیں، لوگوں نے جب اپنے گھروں سے پھینکا۔ اگر شراب حرام نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کٹوروں میں شراب پیا جاتا تھا، جن برتنوں میں شراب رکھا جاتا تھا، شراب کی حرمت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کٹوروں میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے، ان شراب کے برتنوں میں جس میں جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے جس میں شراب رکھتے تھے اس میں پانی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں یہ صرف رکھنا بھی، پانی رکھنا بھی حرام ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا، حالانکہ اس کے پاک کرنے کا پروسیس بھی ہے اسلام میں، لیکن اس وقت اس لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کو اس کو دیکھ کر کے شراب کی یاد نہ آئے اور وہ پھر شراب کی طرف لوٹ نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اس حالت میں، شراب کی چیزیں، شراب میں جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ کوئی بھی چیز تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول قرآن کریم ان تمام باتوں سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شراب کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن یہ عرب کا ایک پنڈت جس کو آپ کہہ لیجئے، کیونکہ اس نے تو شراب کو حرام کر کے مسلمان ہونے سے اپنے آپ کو خارج کر لیا ہے، کیونکہ جو شخص کسی حلال چیز کو حرام کرے یا کسی حرام چیز کو حلال کر دے تو وہ مسلمان نہیں بچتا ہے۔ یہ تو قرآن سے ڈائریکٹ جس کی حرمت ثابت ہے اس کو اس نے حلال کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن سے ڈائریکٹ جو چیز ثابت ہو اس کو حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یہ کفر ہے، ایسا کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس شخص پر خود بھی کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خود مسلمان نہیں بچا، پہلے اپنے آپ کو یہ خود سنبھالے، اس کے بعد کسی اور کو دین اور اسلام بتانے کی کوشش کرے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں، تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔